अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? हैव अ नाइस डे। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम है कोहिनूर एट 9 और जनाब आज भी है एक नया जबरदस्त सा टॉपिक। जी हाँ, और एक अच्छे से गेस्ट भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आज का जो टॉपिक है वो आप सब लोगों के लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि आज हम जो है बात करने जा रहे हैं प्रोग्राम में वो तमाम खवातीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मर्द हजरात के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मर्दों में अक्सर औकात जो है वो इस मौसम में बालों के झड़ने, गिरने, डैंड्रफ, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत ज़्यादा आ रही हैं। इसके अलावा जो है वो सर में जो है छोटे छोटे दाने बन जाना, ये भी प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने में आ रही है। ख़वातीन के जो मसाइल हैं उनमें बालों का गिरना तो ज़ाहिर सर फहरिस्त है कि अक्सर औकात जो है वो बाल बहुत पतले हो जाते हैं, गिर गिर के बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं, लेकिन स्किन प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं। स्किन पे जो है वो आपके एक्जेमा भी हो जाता है, स्किन में जो है वो आपकी ड्राइनेस भी बहुत ज़्यादा जो है वो इस मौसम में देखने में आ रही है। तो करना क्या चाहिए? आखिर हम किस तरह अपनी स्किन को और बालों को जो है वो बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं और किस तरह इनकी हिफाजत कर सकते हैं, आज हम ये सारी बातें करेंगे। इसलिए आपने पूरा प्रोग्राम जो है वो गौर से देखना है और मिस नहीं करना, क्योंकि एक एक पॉइंट और एक एक टिप जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हमने पाकिस्तान के एक अच्छे नामवर डॉक्टर जिन्होंने जो है टॉप किया अमेरिका में भी, अमेरिकन बोर्ड में भी, कि जहां पर जो है वो लोगों के लिए यहां से गए हुए डॉक्टर्स के लिए वहां टॉप करना मुश्किल हो जाता है, बहुत नामुमकिन है, लेकिन वहां पर भी जो है वो टॉपर रहे हैं। और ख़ास तौर पर हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर वारिस अनवर साहब ने, जो कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन भी हैं। अभी इन प्रोसेस जो है मेरे साथ मौजूद हैं, स्किन और बालों के तमाम अमराज से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं और आज हमें जो है वो इस बारे में आगाही भी देंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब आप स्किन स्पेशलिस्ट भी हैं, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन भी हैं माशाल्लाह। फिर ये जो अमेरिकन बोर्ड में आपने जो है वो टॉप किया है, इसकी भी जरा थोड़ी सी स्टोरी हम आपसे सुनेंगे। यहीं से आगाज करते हैं, उसके बाद फिर हम आप स्किन और बालों पर आ जाते हैं। जी बिल्कुल जी, मेरा नाम है डॉक्टर वारिस अनवर, मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। मैंने अमेरिका से अपनी ट्रेनिंग ली थी स्किन में। पाकिस्तान में अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद मैं अमेरिका गया, वहाँ से मैंने गेस्ट फेलोशिप की यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी से। वहाँ से मैंने 2002 में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी उस वक्त स्किन में, जिसमें बोटॉक्स थे, फिलर्स थे, ये तो अब पाकिस्तान में ज़्यादा फेमस हुए हैं, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान में लोग इसके बारे में इतने मुतारिफ नहीं थे। तो मैंने लेज़र, इन तमाम टेक्नोलॉजी में वो एक प्रोग्राम था गेस्ट फेलोशिप, वो सुपर स्पेशलिटी ट्रेनिंग फेलोशिप थी, वो मैं करके आया। उसके बाद आके मैंने प्राइवेट सेक्टर में अपने काम का आगाज़ किया, एक क्लिनिक इस्टेब्लिश किया डॉक्टर वारिस अनवर एस्थेटिक्स के नाम से गुलबर्ग में, जो आज एक बहुत बड़ा इदारा बन चुका है। मेरा स्पेशल इंटरेस्ट था उस वक्त, क्योंकि मर्दों के बहुत ज़्यादा मसाइल थे बालों में, तो मैंने हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी की जो ट्रेनिंग थी वो डॉक्टर बर्नार्ड कोहन थे यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी फ्लोरिडा में, उनसे लेके आके मैंने पाकिस्तान में, मैं उन चंद एक अफराद में से हूँ जिन्होंने पाकिस्तान में हेयर ट्रांसप्लांट का आगाज़ किया था। सही, बिल्कुल ठीक। फिर मैंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में मुख्तलिफ जो टॉपिक्स थे उन पे प्रेजेंटेशंस भी दी, उन पे जाके डिस्कशंस भी की। तो अमेरिकन बोर्ड है इसकी एक सर्टिफाइंग बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट की। तो मैंने 2019 में अमेरिकन बोर्ड का एग्जाम दिया, जिसमें पूरी दुनिया से 26 ममालिक से मुख्तलिफ डॉक्टर्स थे, जिनमें मेजॉरिटी यूके, यूएसए और यूरोप से थी। तो वहाँ कंपटीशन बड़ा टफ था, लेकिन अल्लाह की रहमत से, मेरे वालिदैन की दुआओं से और अपनी मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोगों की दुआओं से मैंने उस एग्जाम में ना सिर्फ टॉप किया, लेकिन एक नई हिस्ट्री लिखी। अमेरिकन बोर्ड की हिस्ट्री में मैं पहला पाकिस्तानी डॉक्टर हूँ जिसने रिटन और ओरल दोनों सेगमेंट में टॉप किया है। सही, जबरदस्त। डॉक्टर साहब, तो इस लिहाज से आप तो जितना ज्यादा स्किन और बालों को समझते होंगे, मेरा ख्याल है बहुत कम लोग जो है वो उस तरह की चीजों को समझ सकते हैं। आप तो देख के अंदाजा लगा लेते होंगे कि सेक्स के बाल कितने हेल्दी हैं या स्किन कितनी हेल्दी है, किस चीज की जरूरत है और किस चीज की नहीं जरूरत। ये तो खैर, ये मैं अपने लिए भी टिप्स आपसे बाद में लूंगी, प्रोग्राम के बाद लूंगी, लेकिन अभी हमारे नाजरीन जो हैं वो इस प्रॉब्लम का बहुत ज्यादा शिकार हैं। आजकल ये जो मौसम चल रहा है इसमें बाल बहुत टूटते हैं और आप अगर ब्रश करें, कंघा करें, तो बाल जो है वो गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, जैसे झड़ती है कोई चीज, जैसे आप दरख्तों से पत्ते झड़ते हुए देखते हैं। ऐसे बालों का गिरना जो है वो खतरनाक होता है। जाहिर है कि बाल पतले हो जाते हैं और फिर वो उस तरीके से खूबसूरत नहीं लगते। क्या करें? खवातीन भी और मर्द हजरात भी, दोनों के लिए स्किन टेक्सचर तो दोनों का जरा थोड़ा मुख्तलिफ है, तो दोनों के लिए ही आप बता दीजिए।
اچھا جی، یہ جو ویدر ہے اس وقت، یہ ونٹر ہے ڈیفینیٹلی. ڈرائی ویدر میں جس وقت جو یہ جلد کو آپ کی خشک کر دیتا ہے، بالوں کی بھی اور جو آپ کے جسم کی جلد ہے، ان دونوں جگہوں پہ، سر پہ بھی. بالکل صحیح. جس وقت سر پہ آپ کا موئسچر کم ہوتا ہے، جو کہ اللہ پاک نے ایک نیچرل رکھا ہوا ہے سیبم، ٹھیک ہے، ایک آئل پروڈیوسنگ گلینڈز ہیں جو آپ کے سر پہ بھی ہیں، جسم پہ بھی ہیں. یہ آئل پیدا کرتے ہیں جس کے آپ کی سکن ہائیڈریٹ رہتی ہے، موئسچرائز رہتی ہے. صحیح. لیکن جس وقت یہ کم ہو جائے تو پھر سر میں آپ کے وہ ایچنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. جس وقت ایچنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ کے اسکریچز آ جاتے ہیں. تو جو نارمل فنگس آپ کی جلد کے اوپر یا سر میں ہوتی ہے، اس کو ایک موقع مل جاتا ہے وہاں پہ گرو کرنے کا. ٹھیک ہے. اور ایک اور پرابلم بھی ہے کہ سردیوں میں لوگ ڈیلی سر نہیں دھوتے، ڈیلی شاور نہیں لیتے. اس کے ملٹیپل وجوہات ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ پانی بہت ٹھنڈا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی گیس نہیں آ رہی، گرم پانی سے بال نہیں دھو سکتے جی، بال خراب ہو جائیں گے. ان ساری وجوہات کی وجہ سے لوگ شاور بھی نہیں لیتے، سر بھی نہیں دھوتے، جس کی وجہ سے وہاں پہ فنگس جو ہے وہ زیادہ دیر تک سٹے کرتی ہے. اس سٹے کرنے کی وجہ سے جو آپ کا جو نارمل میکانزم ہے اس سے بات آگے بڑھ جاتی ہے. تو فنگس گرو کر کے وہاں پہ بعض دفعہ وہاں پہ انفیکشن ہو جاتا ہے. اس انفیکشن کے اوپر بیکٹیریل انفیکشن ہو جاتا ہے جو کہ باقاعدہ وہاں سے پیپ رسنا شروع ہو جاتی ہے. صحیح. تو اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ فرسٹ سٹیپ پہ یہی ہے کہ آپ نے سردیوں کے موسم میں اپنے آپ کو ایکسٹرنلی اور انٹرنلی دونوں طرح سے ہائیڈریٹ کرنا ہے، موئسچرائز کرنا ہے. موئسچرائزنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جلد اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی جلد خشک ہو رہی ہے تو اس پہ کوئی بھی اچھا موئسچرائزنگ لوشن یا کریم وہ آپ یوز کریں. اور ہفتے میں ایک دفعہ میں ہر بندے کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ جو آلیو آئل ہے دیٹ از بیسٹ. آپ شاور لینے سے پہلے اچھی طرح سے اپنے سر میں بھی اور جسم پہ بھی آلیو آئل کا مساج کریں. وہ ایک بہت اچھی ہائیڈریشن دیتا ہے اسکن کو. تو آپ واش کریں. یہ تو ہے ایکسٹرنل ہائیڈریشن. ایک ہے انٹرنل. انٹرنل میں بیسٹ یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ پانی پئیں. اس کے علاوہ آپ جو مختلف قسم کے فروٹس ہیں، جیسے کہ سردیوں میں اورنجز اویلیبل ہیں، موسمی، مالٹا، کنو، ان میں وائٹامن سی کا جوسز والے، ان میں وائٹامن سی کا انگریڈینٹ بڑا ہائی ہوتا ہے اور دیٹ از ویری گڈ ٹو اسکن. تو آپ جتنا زیادہ اپنی اسکن کو ہائیڈریٹ کریں گے، موئسچرائز کریں گے، وہ اتنا ہی بہتر ہے. یہاں میں اپنے لسنرز کو ایک بہت بڑی ٹپ دینے لگا ہوں کہ وہ تمام لوگ جو بیوٹی کانشیس ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اسکن اور ان کے بال لانگ ٹرم اچھے رہیں، ان کے لیے ٹپ یہ ہے کہ اپنے گھر میں ایلو ویرا کا پلانٹ ضرور لگائیں. This is a miraculous ingredient. ایلو ویرا از اے میریکل. اگر آپ اس کو لگائیں گے تو یہ آپ کی اسکن کو ہائیڈریٹ کرے گا، موئسچرائز کرے گا، آپ کی اسکن کو ریجوینیٹ کرے گا. اس کے اندر وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں جو آپ کی اسکن کو اور بالوں کو چاہیے. تو یہ آپ کو فری میں، اگر آپ کے گھر میں پودا لگا ہوا تو وہاں سے فریش اس کی جل نکال کر 2-4 دن کے لیے یوز کریں، پھر نئی جل نکالیں. تو دس از دی بیسٹ ریمیڈی فار یور ونٹر. اس کی جل کو کتنے دن تک جو ہے وہ سیف رکھا جا سکتا ہے؟ یہ بنیادی طور پہ اگر آپ اس میں کوئی انگریڈینٹ ایڈ نہ کریں، اس کو جو اس کا ہے سیونگ کے لیے کوئی ٹریٹمنٹ نہ کریں، تو یہ 3 سے 4 دن کے بعد اس کے اندر آٹومیٹکلی ڈیکے سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو بیسٹ یہی ہے کہ آپ فریش جیل نکالیں، میکسیمم 3-4 دن تک اس کو یوز کریں، تو پھر تازہ جیل نکال کر پھر اس کو یوز کریں. کیونکہ جو کمرشلی اویلیبل آپ کو ایلو ویراز ہوتے ہیں ان کے اندر مکس کی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں تاکہ اس کو سٹیبل رکھ سکیں، وہ بعد میں سٹے کر سکے. اس کی وائبلٹی، اس کی لائف انہانس کرنے کے لیے اس میں چیزیں ایڈ کی گئی ہوتی ہیں. اس کا امپیکٹ بھی اس طرح نہیں آتا. یس آئی ڈو ایگری. بالوں کے لیے یا اسکن کے لیے جو ہے وہ اس طرح امپیکٹ نہیں آ رہا ہوتا جس طرح آپ ریئل جو ہے وہ ایلو ویرا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. جی بالکل، میں اس چیز سے ایگری کرتا ہوں کہ اگر آپ نیچرل ایلو ویرا یوز کریں گے اور اگر یہ آپ گھر میں پلانٹ سے لیں گے تو یہ 100% پیور اور آرگینک ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے جیسے پودا لگانے کی گھر میں جو ہے وہ بات کی ہوئی کہ ایلو ویرا کا پودا گھر میں لازمی ہونا چاہیے، یہ واقعی ہونا چاہیے. اکثر لوگ تو کیا کرتے ہیں کسی اور کے گھر میں ایلو ویرا کا پودا لگاؤ تو وہ بھی اکھاڑ کے لے جاتے ہیں. بالکل جی. کہ ہم اپنے گھر میں لگا لیں تاکہ ہماری اسکن اور بال اچھے ہو جائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کل رنگ گورا کرنے کے لیے مختلف کریمز مارکیٹ میں آ چکی ہیں. خواتین کو رنگ گورا کرنے کا اتنا شدت سے کریز چڑھ چکا ہے کہ ڈرپس لگ رہی ہیں، رنگ گورے ہو رہے ہیں. یہ ذرا مجھے تھوڑا سا اس پہ گائیڈ لائن دیجیے گا. کیا ایک ایسی ڈرپ کہ ایک ایسی چیز جو آپ کے اندر سے آپ کی رنگت ہی تبدیل کر رہی ہے، یہ آپ کے لیے کیا واقعی یوزفل ہے؟ اور وہ کریمز
کہ جو آپ ایڈ دیکھتے ہیں, آپ نے کمرشل دیکھا اور اس کو اپنے منہ پہ اپلائی کر لیا اور اس کے بعد جو آپ کے منہ پہ دانے نکلے یا چھائیاں پڑ گئی یا آپ کا کلر ہی فیڈ ہو گیا, تو وہ پھر آپ کی قسمت ہے. یہ جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا جی, میں اس سے پہلے, یہ بہت اچھا سوال ہے. میرا یہ خیال ہے کہ آج کل کے جتنے بھی اسکن اسپیشلسٹ ہیں ان کی پریکٹس میں زیادہ تر پیشنٹ اسی قسم کے آتے ہیں جن کا پرائم آبجیکٹیو یا مقصد اپنی اسکن کو فیئر کرنا, گورا کرنا یا خوبصورت ہونا ہے. تو لڑکی مرد حضراتوں کو بڑا شوق ہے کہ ہمارا رنگ گورا ہو جائے. بالکل, اس میں وجہ یہ ہے کہ جس چیز کی بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس ڈیمانڈ کے پیچھے پھر سارے لوگ اپنے آپ کو اس ڈیمانڈ پہ پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں. تو انفارچونیٹلی ہمارا یہ پارٹ آف دی ورلڈ ہے انڈو پاک, اس میں چونکہ ہم ایشین لوگوں کی جو سکن ہے وہ دنیا کا بیسٹ شیڈ ہے, پہلے یہ سمجھے. انفارچونیٹلی ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہماری شیڈ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ بیسٹ ہے. جو رنگوں کے شیڈز ہیں یہ پیور ملکی وائٹ سے سٹارٹ ہوتے ہیں. سب سے پہلے ملکی وائٹ, اس کے بعد وائٹ, وائٹ کے بعد ایلمنڈ کلر, ایلمنڈ کلر کے بعد آپ کا لائٹ براؤن کلر, پھر ڈارک براؤن کلر اور پھر بلیک کلر. یہ 6 شیڈز ہیں جو اللہ پاک نے انسانوں کے رکھے ہوئے ہیں. ان میں جو بیسٹ کوالٹی کی سکن ہے وہ لائٹ براؤن کلر کی ہے اور ایلمنڈ کلر کی ہے. فارچونیٹلی اس پارٹ آف دی ورلڈ میں یہی شیڈ زیادہ پائے جاتے ہیں, ایلمنڈ کلر اور لائٹ براؤن کلر. ایکسٹرا وائٹ کلر جو ہوتا ہے جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ وائٹ ہو, وہ تو ویسے انگریزوں کا ہوتا ہے یا پٹھانوں کا ہوتا ہے یا بٹوں کا ہوتا ہے, لیکن ان کی سکن پہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے براؤن ڈاٹس بھی ہوتے ہیں. میں اسی طرف آنے لگا تھا کہ جتنی زیادہ آپ کی سکن فیئر ہوگی اس کا پروٹیکٹیو میکانزم اتنا ہی ویک ہوگا, وہ اتنی ہی کمزور جلد ہوگی. کیوں؟ جو آپ کی جلد کی رنگت ہے یہ آپ کا بنیادی طور پہ چھتری کا رول ہے, غلاف کا رول ہے. آپ کی سکن کے اندر میلانوسائٹس ہوتے ہیں, وہاں سے ایک پگمنٹ بنتا ہے جس کا نام ہے میلانن. وہ سکن پہ سپریڈ ہوتا ہے. وہ پگمنٹ آپ کو مختلف قسم کی جلنے سے, مختلف قسم کی بیماریوں سے, کینسر سے, ان تمام چیزوں سے پروٹیکٹ کرتا ہے. یہ یو وی اے یو وی بی لائٹ ہے, اس کے بڑے مضر صحت اثرات ہیں جلد پہ اگر آپ کی سکن فیئر کلر کی ہے تو. اچھا, اللہ پاک نے ہمیں بیسٹ سکن کلر دیا تھا, انفارچونیٹلی ہم نے اس کو پہچانا نہیں. ہم نے دوسروں کو دیکھ کے اپنے رنگ کو گورا کرنے کی کوشش شروع کر دی. اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ بہت سارے لوگ اپنی کریمیں لے آئے. ان کریموں میں مضر صحت کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ سکن کو, جس میں مرکری ہے, جس میں اسٹیرائڈز ہیں, یہ بنیادی طور پہ جلد کو فیئر تو کر دیتے ہیں لیکن ان کے سائیڈ افیکٹ سن لیں, بہت خطرناک ہیں. سب سے پہلا سائیڈ افیکٹ یہ ہے کہ اس سے آپ کی چہرے پہ, جلد پہ بال آ سکتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, آپ کی جلد میں خون کی نالیاں پرومیننٹ ہو جائیں گی. نمبر 3, آپ کی جلد ہمیشہ کے لیے پتلی ہو جائے گی. اس کے علاوہ چہرے پہ دانے نکل آئیں گے. تو یہ تمام وہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو کہ ان مضر صحت کیمیکل کے یوز کرنے سے ہوتا ہے. صحیح. اور یہ تو وہ بلیچ والا کام ہو گیا نا, کہ جیسے کپڑے کو بلیچ دیا, ایک پیلے رنگ کا کپڑا ہے اس کو بلیچ دیا, وہ وائٹ ہو گیا. ایگزیکٹلی. تو یہ وہی والا کام ہوا کہ اس میں پتہ نہیں ایسے کیمیکلز جو ہے وہ شامل ہیں کہ وہ کریم آپ نے لگائی اور آپ کی پلاہٹ جو ہے وہ گورے رنگ میں جو ہے تبدیل ہو گئی. 10 دن تو آپ کا رنگ گورا رہا, اس کے بعد پھر سے جو ہے وہ پلاہٹ اور گورا رنگ مکس ہو کے کچھ نیلا شیلا بن گیا. تو وہ جس کی وجہ سے پھر آپ ڈاکٹر کی طرف بھاگتے ہیں کہ اب یہ کیا ہو گیا. یہاں پہ میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ جلد کا رنگ اہم نہیں ہوتا, جلد کی صحت اہم ہوتی ہے. اللہ پاک نے ہمیں بہت خوبصورت رنگ دیا ہے. یہ جو براؤن کلر ہے, اگر یہ ہیلدی ہو, آپ اپنی جلد کی صحت پہ توجہ دیں. اب میں یہ بتانا چاہوں گا یہاں پہ کہ جلد کی صحت کیسے آتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو جلد کی صحت ہے اس کے جو ڈیفائننگ فیکٹرز ہیں وہ 3 ہیں. تمام لوگ میرے سننے والے اس کو نوٹ کر لیں اور پوری زندگی کے لیے اس کو پریکٹس کریں. ایک ہے ہیلدی اور بیلنس ڈائٹ. آپ کی غذا میں وہ تمام چیزیں ہونی چاہیے جن کی آپ کے جسم کو ضرورت ہے, جس میں سب سے اہم ہے پروٹین, وائٹامنز, منرلز, واٹر. یہ بنیادی ایلیمنٹس ہیں. اور جو چیزیں کم ہونی چاہیے وہ ہے فیٹ اور کاربوہائیڈریٹس, چکنائی اور میٹھا. ان چیزوں کو کم کر دیں. اچھا, ہم کاربوہائیڈریٹس اور میٹھا والی جو چیزیں ہیں وہ زیادہ لیتے ہیں, اور جو ہمارے پاس پروٹین ہے, جو ہمارے پاس منرلز ہیں, جو پانی ہے, اس کی طرف ہم ذرا کم جاتے ہیں. اکثر لوگ پانی کم پیتے ہیں جس کی وجہ سے اسکن جو ہے وہ ٹائٹ ہو جاتی ہے, سکڑ جاتی ہے, اور جو ہے وہ پھر عجیب سی جو سچویشن ہو جاتی ہے, اور پگمنٹیشنز بھی ہوتی ہیں. یہ سارے مسائل جو ہے پانی کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی تھوڑی سی گائیڈ لائن دیجیے گا. اس لیے میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ ہیلدی اور بیلنس ڈائٹ لیں. پانی زیادہ سے زیادہ دن میں کم از کم آپ نے 12 سے 15 گلاس پانی روزانہ ہر انسان نے پینا ہے. اس کے علاوہ دوسری چیز ہے وہ ہے ایکسرسائز. کوشش کریں کہ یہ زیادہ سے زیادہ کم از کم آپ ہفتے میں 5 دن ڈیلی
40 to 45 منٹس ایکسرسائز کریں. بالکل اس کے علاوہ تیسری چیز بڑی اہم، میں تمام یوتھ کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ جو اللہ پاک کا سسٹم ہے باڈی کا، اس میں اگر آپ انٹرپٹ کریں گے، اس میں آپ اگر آرٹیفیشیلٹی لے کے آئیں گے تو آپ کی باڈی آپ کا ساتھ نہیں دے گی، سپورٹ نہیں کرے گی. آپ نے رات کو سونا ہے اور دن کو جاگنا ہے. یہاں الٹ سسٹم ہو گئے ہیں سب کے، سارے لوگ رات کو جاگتے ہیں، دن کو سوتے ہیں. رات ہوتی ہے 10 سے لے کے صبح 6 بجے تک، یہ وہ ٹائم ہے. اگر آپ رات 10 بجے سوتے ہیں تو آپ کی باڈی کا جو میکانزم ہے، بایو کلاک ہے، رات کے وقت آپ کی باڈی میں ریپیئر پروسیس چل رہے ہوتے ہیں. رات 12 سے لے کے 2 بجے تک وہ انتہائی پریشیس ٹائم ہے. اگر آپ ڈیپ سلیپ میں گئے ہیں تو آپ کی باڈی میں جتنی توڑ پھوڑ دن کے وقت ہوئی ہے وہ رات کو ریکور کر جاتی ہے. تو آپ نے رات کو سونا ہے. اگر آپ رات کو سوئیں گے آپ کی سکن بھی اچھی رہے گی، آپ کے بال بھی اچھے رہیں گے، آپ کی باڈی کے تمام میکانزم ٹھیک رہیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. چوتھی اہم بات، 3 باتیں یہ ضروری ہیں. چوتھی اہم بات یہ ہے کہ اپنے لیے تمام لوگ یہ لرن کریں کہ ہم نے زندگی کس طرح ڈیزائن کرنی ہے. اس ڈیزائن میں ایک لیئر ٹائم رکھیں، سائیکولوجیکل ایلیمنٹ. ہاں جی، وہ لیئر ٹائم کیا ہے کہ آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ ایک پلیزنٹ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے. آپ نے اس دوران گپ شپ کرنی ہے، آپ اس کے ساتھ واک کر سکتے ہیں. تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جس طرح بھی آپ خوشی محسوس کرتے ہیں اپنوں کے ساتھ. ایگزیکٹلی. تو یہ وہ طریقے ہیں جن پہ اگر آپ فالو کریں گے تو آپ کی سکن اور بال اچھے اور ہیلدی رہیں گے. اب ہم واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ سردیوں کے اندر یہ جو آپ کے بنیادی ایشوز ہیں، اگر آپ سکن کے ان کو سالو کریں گے تو آپ کی سکن نارمل رہے گی. اگر آپ ان پہ توجہ نہیں دیں گے تو آپ کو ملٹیپل پرابلمز اور ملٹیپل چیلنجز کو فیس کرنا پڑے گا. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اگر مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے، اسکن ڈیزیز جو ہے وہ اکثر کا، ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب میری اپنی اسکن کے ساتھ چھوٹے چھوٹے میری اسکن پر جو ہے وہ دانے نکل آئے. اتنے ریڈ وہ دانے تھے کہ میں اپنا منہ کسی کو نہیں دکھا سکتی تھی. میں نے اپنا منہ جو ہے وہ پورا ڈھک لیا تھا. وہ اتنی الرجی جو ہے میرے فیس پہ ہو گئی. میں جتنے ڈاکٹرز کے پاس گئی انہوں نے جواب دے دیا کہ آپ کی اسکن کا کچھ نہیں ہو سکتا، آپ کی اسکن کلیئر ہو ہی نہیں سکتی، اب آپ کو ایسی ہی اسکن کے ساتھ جو ہے وہ رہنا پڑے گا. کوئی میڈیسن، کوئی کریم جو ہے وہ اس کا حل نہیں ہے. بہت جگہ پر میں نے جو ہے وہ ٹرائی کیا. پھر ایک ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ آپ کی طرح کے ہی جو ویل ایجوکیٹڈ تھے، انہوں نے جو ہے وہ بڑا اس پر جو ریسرچ کیا، بڑا ٹائم لگایا اور اس کے بعد وہ سارے دانے جو ہے وہ اس کو ریموو کیے پراپر طریقے سے. اب میری اسکن آپ دیکھ لیں کہ کتنی، ایک ٹائم آیا تھا کہ میں خود جو ہے وہ اس چیز کا جو ہے وہ شکار ہو گئی تھی. اب یہ کیسے ہوا یہ مجھے بھی نہیں پتا چلا. کیا ڈیلی میک اپ کرنے کی وجہ سے اسکن کے ساتھ ایسا جو ہے وہ خلیہ اس کا بگڑ گیا، یا کیا معاملات ہوئے؟ ڈیپ کلینزنگ بھی میں نے کی، فارمنگ بھی کی، ہر چیز کی، یا پھر کسی چیز کا ریاکشن ہو گیا؟ جی میں اس پہ یہ چاہوں گا تھوڑا سا ایکسپلین کروں. جی. جو ہماری ایسا اکثر ہماری بہت ساری آرٹسٹوں کے ساتھ اور ہماری وہ میری بہنیں جو ٹی وی پہ آتی ہیں، خاص طور پہ اینکرز ہیں یا جو بھی ہیں، ان کی اسکن کے ساتھ یہ پرابلم جو ہے وہ رہتا ہے. یہ جی اس میں بنیادی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے جتنی مجھے اپنی علامات بتائیں، یہ آپ کو ایکنی اور ایکنی فارم ایرپشنز تھیں. صحیح. جس وقت آپ کو کانٹیکٹ ایگزیما بھی ہو سکتا ہے، ایکنی اور ایکنی فارم ایرپشنز بھی ہو سکتی ہیں. ان کی بنیادی وجوہات یہ ہوتی ہے کہ جس وقت آپ ڈیلی میک اپ یوز کرتے ہیں تو آپ کی سکن کے جو پورز ہیں وہ بلاک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کو بریدنگ ٹائم نہیں ملتا. ان کی جو سکریشنز ہیں، جو پائلوسپیشیس یونٹ ہے، جو اندر آئل پروڈیوسنگ گلینڈز ہیں، وہ کنٹینیوسلی آئل پروڈیوس کر رہے ہیں، لیکن آپ نے اوپر سے اس کو بلاک کر دیا میک اپ کر کے. وہ سٹے اندر کر جاتی ہیں جس کی وجہ سے دانے بن جاتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آپ بجائے اس کے کہ اب جیسے یہ مثال یوں ہی ہے کہ ایک انسان کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، ڈاکٹر نے اس کی ٹانگ کو جوڑا، اسے کہا 6 ہفتے کے لیے آپ نے ریسٹ کرنا ہے، آپ نے چلنا نہیں. صحیح کہہ رہے ہیں اب. لیکن چہرے کے معاملے میں جو پروفیشنل لوگ ہیں، جو آپ کی طرح کے اینکرز ہیں، جو میڈیا کے لوگ ہیں، اب وہ کہتے ہیں ہم نے تو ڈیلی پروگرام کرنا ہے، وہ انہی دانوں کے اوپر مزید میک اپ کرتے ہیں. اب وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ویشس سائیکل میں چلے جاتے ہیں کہ آپ کا پہلا مسئلہ سالو نہیں ہوا، اس کے اوپر آپ نے اور میک اپ کیا، پھر آپ کو دانے نکل آئے. اور ایک تو یہ ایلیمنٹ ہے. دوسرا سن لیں، ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بندے کے چہرے پہ دانے نکل آئے ہیں، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، تو اس کے ارد گرد والے وہ لوگ جن کو شاید اپنا نام بھی اچھے طریقے سے لکھنا نہیں آتا، وہ بھی ان کو ایڈوائس دیتے ہیں کہ جناب یہ کام کریں. اب میں کئی دفعہ میرے پاس پیشنٹ جب اپنا چہرہ خراب کر کے آتے ہیں اور مجھے بتاتے ہیں کہ فلاں بندے نے مجھے یہ کہا تھا یہ لگا لو، تو میں ان کو کہتا تھا یار
یہ تجربے اس کو کہنا تھا اپنے منہ پہ کرے, اس نے آپ کے منہ پہ تجربہ کر کے آپ کا چہرہ سارا خراب کر دیا. تو اس لیے اس طرح کے ٹوٹکے, اس طرح کے اندازے, اس طرح کی قیاسریاں جلد کو اور خراب کرتی ہیں. اس لیے اگر کبھی کسی کے چہرے پہ اس طرح ہو جائے تو اس کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ ایک کوالیفائڈ اور ایکسپرٹ ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جائیں, اور وہ اگر آپ کو جو کہتا ہے, آج کا ہمارا المیہ یہ ہے, ایشو یہ ہے کہ آج کی جو ینگ جنریشن ہے, یوتھ ہے, ہمارے پاس آتی ہے تو آ کے بیٹھتے ہی وہ بجائے اس کے کہ میری اوپینین لیں یا ڈاکٹر کی اوپینین لیں, وہ اپنی کمنٹری شروع کر دیتے ہیں کہ جی میں نے گوگل سے یہ سرچ کیا, میں نے یہ دیکھا, وہاں پہ یہ تھا, میں یہ کر رہا ہوں. اچھا, آپ کو نہ وہ موقع دیتے ہیں بولنے کا, نہ وہ موقع دیتے ہیں, نہ وہ لگتا ہے کہ اوپینین لینے آئے ہیں. لگتا یہ ہے کہ وہ پیسے دے. میں نے کئی دفعہ مجھے انٹرپٹ کرنا پڑتا ہے اور میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ ایکسکیوز می, یو ہیو پیڈ مائی فی, آپ نے باہر میری فیس دی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں آپ کو کیا ہوا ہے یا آپ کا کیا علاج ہے. صحیح ہے. اچھا, پہلے تو یہ رویہ, اس کے بعد دوسرا رویہ, آپ نے ایک میڈیسن لکھنی شروع کی, وہ کہ نہیں ڈاکٹر صاحب میں کھانے والی دوائی سے بڑا الرجک ہوں یا الرجک ہوں, میں نے نہیں کھانی. اچھا, آپ لکھنے کے لیے دیں گے, نہیں وہ میرے پاس نہ وہ ایسے ہے, میں نے یہ کرنا ہوتا ہے. تو پھر میں پیچھے ہو جاتا ہوں, میں کہتا ہوں جی پھر آپ کے لیے دعا کی جا سکتی ہے, یا میں آپ کو پانی دم کر کے دیتا ہوں جو پاکستان کے اس خطے کا سب سے مشہور علاج ہے کہ میں آپ کو پانی دم کر کے دیتا ہوں, وہ جا کے منہ پہ ملیں تو آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے. اس لیے میں تمام سننے والوں کو یہ میسج دوں گا کہ سب سے پہلے صحت کے بنیادی اصول سیکھیں. نہیں, اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہے. پانی جو ہے وہ اللہ کے نیچرل کلام جو ہے وہ پڑھ کے دم کیا جائے, بسم اللہ پڑھ کے آپ جو ہے وہ اپنا منہ دھوئیں, درود شریف پڑھ کے آپ اپنا جو ہے وہ منہ دھوئیں, تو آپ کے چہرے پہ آٹومیٹکلی رونق رہے گی. فیکٹس ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے جو چیزیں تمہیں دے دی ہیں تم اسی پر جو ہے وہ توکل کر لو, بلکہ خود سے بھی ایفرٹ کرو. اور دعا کے ساتھ دوا کی بھی بات کی گئی ہے کہ دوا جب تک نہیں ہوگی تب تک جو ہے وہ آپ کا میڈیکل پرفارم نہیں کرے گا, جب تک آپ کی باڈی, آپ کی اسکن یا آپ کے بال, تب تک جو ہے وہ پراپر طریقے سے آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے. تو اس لیے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں, دوا بھی اور دعا بھی. بات یہ اس پہ میں تھوڑا سا کمنٹ کروں گا, کیونکہ یہ بیماریوں کے متعلق میں تمام لوگوں کو کلیئر کر دوں کہ یہ اللہ کا ایک نظام ہے, یہ کائنات ہے, انسانی جسم اللہ نے بنائی ہے, اس بنانے کا ایک نظام ہے, اس نظام کے تحت وہ چل رہی ہے. اس کی مثال میں آپ کو دوں گا کہ بادل آئے ہوئے ہیں, بارش ہونے والی ہے, نیچے آپ کی کوئی ایسی چیز پڑی ہے جس نے بھیگ جانا ہے, تو آپ جتنی مرضی دعائیں مانگتے رہیں, جب بارش ہوگی تو اس نے جب تک اس کو اٹھائیں گے نہیں اس نے خراب ہو جانا ہے. اور بدقسمتی سے ہم نے مذہب کو اپنی ذاتی اشتہارات, اپنی ذاتی پسند ناپسند, اپنی ذاتی فوائد کے لیے جب استعمال کرتے ہیں تو پھر یہ آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. مذہب میں ہی یہ سکھایا گیا ہے کہ جو نظام ہے اس نظام کو فالو کرو. جیسے صبح سورج نے اپنے ٹائم پہ نکلنا ہے, اگر آپ نہیں نکلیں گے, آپ اپنے کام پہ نہیں جائیں گے, آپ کام نہیں کریں گے, وہ تو نکلے گا, آپ نے پیچھے رہ جانا ہے. اسی طرح صحت کے معاملے میں اگر آپ اپنی صحت کو صحت کے اصولوں کے مطابق نہیں کریں گے تو آپ کا اپنا نقصان ہے. اس لیے میں اپنے تمام سننے والوں اور ویوز کو یہ کہوں گا کہ یہ جو دنیا ہے یہ ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہے, تو اس لیے پلیز اس کو سمجھیں اور اس کو فالو کریں. جب آپ اس کو فالو کریں گے, اور ساتھ اللہ کو بھی نہیں بھولنا, اللہ نے ہی یہ طریقہ بتایا جو میں بول رہا ہوں, جب آپ اس طریقے پہ چلیں گے تو فائدے میں رہیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آج کل کا جو یہ ٹائم چل رہا ہے, پولوشن بہت زیادہ ہے, آلودگی بہت زیادہ ہے, جس سے اسکن ڈیزیز جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہیں. بال بھی اسی لیے نہیں پنپ رہے کہ ہمارے پاس پانی بہت آلودہ ہے. ظاہر ہے کہ اتنی پولوشن جو ہے وہ پھیل چکی ہے, اتنا زیادہ جو ہے وہ آلودگی پھیل چکی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے نہ بال نہ اسکن کچھ بھی. اور پھر ماسک لگانا بہت ضروری ہے, تو ماسک لگانے کے ساتھ ساتھ جب آپ ماسک لگاتے ہیں تو میری اسکن پر کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے پمپلز نکل آتے ہیں. وہی سانس جو آپ انہیل کر رہے ہوتے ہیں اسی سے آپ کے جو ہے وہ اسکن پہ دانے بننے شروع ہو جاتے ہیں. یہ میرے ساتھ نہیں, بہت سے ڈاکٹرز کے ساتھ یہ پرابلم ہے, کیونکہ ہمیں جو ہے وہ ہر وقت ماسک میں رہنا پڑتا ہے. ہم جب بھی پیشنٹ چیک کریں گے, آپ کو پتہ ہی کہ آج کل کے دور میں یہ کتنا مشکل کام ہے, سوشل ڈسٹینسنگ بھی اور ماسک بھی. اس کا بھی ذرا بتائیے گا کہ اس کے لیے کیا پہلے کوئی موئسچرائزنگ لوشن کچھ لگا لیا جائے یا کس طرح سے, کیونکہ یہ تو اب آپ کے زندگی کا حصہ بن گیا نا ماسک تو, لیکن اس سے جو اسکن میں پرابلم پیدا ہو رہی ہے اس حوالے سے بھی بتائیے گا. اس حوالے سے یہ ہے جی کہ جو بندے دے آر باؤنڈ ٹو ویئر ماسک, لائک پروفیشنل ہیلتھ ورکرز, فرنٹ لائن جو ہیں وہ اور باقی لوگ, ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو نا گیپ لینے ہیں. ہر 2 گھنٹے کے بعد انہوں نے تھوڑی دیر کا پاز لینا ہے. اس پاز کے دوران انہوں نے
واش روم میں جانا ہے, آئسولیشن میں جانا ہے, وہاں جا کے ماسک ریموو کرنا ہے اور اپنے فیس کو واٹر کے ساتھ واش کرنا ہے. بنیادی طور پہ آپ کا جو سیبم اکمولیشن ہے وہاں پہ آپ کا جس وقت ایئر ٹائٹ ماسک اگر ہے کہ وہاں پہ ایئر بھی انٹر نہیں ہو رہی, تو آپ کا وہ سیبم اکمولیشن ہوگی اور وہاں پہ ایک آئیڈیل انوائرمنٹ کریٹ ہو جاتا ہے آپ کے مختلف قسم کے انفیکشنز کے لیے اور مختلف قسم کی بلاکیج کے لیے. اور سب سے زیادہ جو ہے وہ ہے ایکنی ایرپشن. ایکنی زیادہ تر پروڈیوس ہوتی ہے اور اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کے پورز ہیں وہ آپ کے سیبم کی وجہ سے, آپ کے آئل کی وجہ سے بلاک ہو جاتے ہیں. تو اس لیے جا کے اپنے فیس کو فریکوینٹلی واش کریں اور ماسک کو ایک پاز لیں تھوڑی دیر کے لیے اور جا کے ہٹا کے فیس کو ایک بریتھ کرنے دیں اپنی سکن کو. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور ڈیپ بریتھنگ کرتے ہوئے یا ایکسرسائز کرتے ہوئے جو ہے وہ ماسک جب آپ یوز کرتے ہیں اس سے بھی بڑی پرابلمز ہو رہی ہیں. اس لیے سب سے زیادہ بہتر چیز یہ ہے کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں, ایسی جگہ پہ جا کے ایکسرسائز کریں جہاں آپ کے جو ہے وہ بہت دور دور لوگ ہوں, قریب قریب جو ہے وہ لوگ موجود نہ ہوں, اور ماسک کا اس ٹائم استعمال نہ کریں کیونکہ اکثر لوگ جو ہے وہ بھاگتے ہوئے, دوڑتے ہوئے, واک کرتے ہوئے یا ویسے جو ہے وہ اس کا استعمال کرتے ہیں. ہلکی سی جو ہے وہ سانس آپ کو آتے رہنی چاہیے کیونکہ اس سے آپ کی اسکن بھی اور آپ کا ویسے بھی مینٹل لیول بھی جو ہے وہ تھوڑا سا سیٹل جو ہے وہ رہے گا. اچھا, ڈپریشن کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے انزائٹی کی وجہ سے اسکن خراب ہوتی ہے, بال گرتے ہیں, تو ایسے لوگوں کا پھر کیا کرتے ہیں؟ ہاں, یہ ویری گڈ, یہ بہت اچھا آپ کا کوشچن ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے پاس جتنے خواتین آتی ہیں بالوں کی ٹریٹمنٹ کے لیے ان میں جو نمبر 1 کاز ہے وہ انزائٹی, اسٹریس اور ڈپریشن ہے. جی بالکل ایسا. تو اس کے لیے میں ان کو سب سے پہلے یہی ایڈوائز دیتا ہوں کہ جب تک آپ اپنی لائف سٹائل میں موڈیفیکیشن نہیں کریں گے اس وقت آپ انزائٹی اور ڈپریشن کو کنٹرول نہیں کر سکتے. بالکل. اور آپ بالوں کا جتنا مرضی ٹریٹمنٹ کرتے جائیں, یہ اسی طرح میں لوگوں کو یہ مثال دیتا ہوں کہ اگر کہیں دیوار سے پانی آنا شروع ہو جائے اور اس پانی کی وجہ سے باہر پینٹ خراب ہو جائے تو آپ کا اگر سارا فوکس اس پینٹ کو ٹھیک کرنے پہ ہو تو وہ پینٹ ٹھیک کریں گے تو دوبارہ پھر پینٹ خراب ہو جائے گا. اگر آپ نے پیچھے سے سورس آپ نے واٹر سورس کو بند نہیں کیا. اسی طرح انزائٹی اور اسٹریس کی وجہ سے اگر آپ کے بال اتر رہے ہیں تو وہ آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے میں دوبارہ سے یہی کہوں گا کہ سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ ہے آپ نے اپنی لائف سٹائل میں موڈیفیکیشن کرنی ہے. وہ تمام فیکٹرز جو آپ کی زندگی میں سٹریس کریٹ کر رہے ہیں, انزائٹی کریٹ کر رہے ہیں, ڈپریشن کریٹ کر رہے ہیں, ان کو کنٹرول کریں. بنیادی طور پہ زندگی نام ہے ایک اچھے طریقے سے زندگی کو ڈیزائن کر کے جینے کا. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ دوران تعلیم اس چیز کی ٹریننگ نہیں دی جاتی کہ آپ نے زندگی کو گزارنا کیسے ہے. زندگی گزارنا ایک آرٹ ہے. تمام لوگ یہ سن لیں, آپ کسی بھی پروفیشن میں ہیں, آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں, لیکن اگر آپ کے بنیادی وہ تمام چیزیں آپ کی اسٹوڈنٹ لائف میں آپ کے پیرنٹس نے یا آپ کے ٹیچرز نے آپ کو سکھائی ہیں کہ آپ نے زندگی گزارنی کیسے ہے, تو آپ زندگی جب خوبصورت طریقے سے گزاریں گے تو اس میں وہ تمام ایلیمنٹس نہیں ہوں گے جو آپ کی زندگی کو خراب کر رہے ہیں. تو آپ مینٹلی بھی ہیلدی ہوں گے, آپ فزیکلی بھی ہیلدی ہوں گے. جس وقت آپ مینٹلی اور فزیکلی ہیلدی ہوں گے تو آپ کی جو پرفارمنس ہے عملی زندگی میں, آپ جس شعبے میں بھی ہیں وہاں پہ آپ کی پرفارمنس بیسٹ رہے گی. اور یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب آپ اپنے آپ پہ توجہ دیتے ہوں. بالکل. کیونکہ توجہ اس طرح نہیں دینی کہ رنگ گورا کرنے کے لیے کریمز لے کر آ گئے, بال لمبے کرنے کے لیے بڑے بڑے جو ہے وہ آپ نے تیل خرید لیے, شیمپوز خرید لیے, کنڈیشنر خرید لیے اور آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں میں نے تو 4000 کا جو ہے وہ یہ شیمپو خرید لیا, میرے بال اتنے لمبے ہو جائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ صرف کیئر کرنے کی بات ہے. آپ جتنا خوش رہیں گے, خوش خوراک ہوں گے. اب خوش خوراک کا مطلب یہ بھی نہیں کہ 24 گھنٹے آپ جو ہے وہ گوشت کھاتے رہیں اور آپ یہ کہیں کہ میں بہت خوش خوراک ہوں. آپ ہر 3 گھنٹے بعد جب اپنی ڈائٹ جو ہے وہ سیٹ کرتے ہیں, تھوڑا تھوڑا کھاتے ہیں اور اپنی جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ پروٹین بھی رکھتے ہیں, منرلز بھی رکھتے ہیں, پانی کا بھی صحیح استعمال کرتے ہیں, تو آپ کے ناخون ہوں, آپ کے بال ہوں, آپ کی اسکن ہو یا آپ کا مائنڈ ہو, سب چیزیں جو ہے وہ ایک دم فریش رہتی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, بازاری کھانے, مرچ مسالے والے کھانے, جن لوگوں کو اسکن پہ الرجی ہوتی ہے ان کو اور زیادہ مزید تکلیف دیتے ہیں, جو کہ ڈاکٹرز منع کرتے ہیں کہ آپ نے مرچ مسالے یا بہت زیادہ تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانی, آپ کی اسکن پہ آئل آ جائے گا,
یا اس طرح کی پرابلم ہو جائے گی, اس حوالے سے بھی ذرا گائیڈ لائن. یہ بھی میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, یہ آپ نے بڑا خوبصورت کوشچن پوچھا, اور یہ بہت بڑی کامن پرابلم ہے لوگوں میں. جو ایز اے اسکن اسپیشلسٹ میرے پاس الرجی کے لوگ آتے ہیں, ان میں سب سے کامن پرابلم ہے ارٹیکیریا, چھپاکی, جس کو پرانے زمانے میں چھپاکی بولتے تھے, ارٹیکیریا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی کھانے کی چیز, کوئی ٹچ کرنے کی چیز, کوئی پہننے کی چیز, لیکن زیادہ اس وقت رول ہے کھانے والی چیزوں کا. اس میں اسپیشلی تمام لوگ نوٹ کر لیں کہ جو کلرڈ فوڈ آئٹمز ہیں, یہ جو کھانے کے کلر ہیں, یہ کھانے والے نہیں ہوتے. یہ انفارچونیٹلی کپڑے رنگنے والا رنگ کھانے میں ڈالا ہوتا ہے اس کا کلر بدلنے کے لیے. کچھ بھی کر سکتے ہیں, کچھ بھی. کیچپس ہیں, مختلف قسم کے مٹھائیاں ہیں, مختلف قسم کے مشروبات ہیں, بدقسمتی سے ان کے اندر جو رنگ ڈالا جاتا ہے وہ کھانے والا رنگ نہیں ہوتا. کھانے والا رنگ انتہائی ایکسپینسو ہوتا ہے. آپ بھلا اس کا ٹیسٹ کہاں کرواتے پھریں گے؟ آپ نے تو چیز لی اور فوری طور پر جو ہے وہ ہضم کرنے کی کوشش کی. جتنی سستی چیزیں ہیں جو عام بک رہی ہوتی ہیں, ایون کہ بچوں کے لیے گولیاں, ٹافیاں, یہ تمام چیزیں, آپ یہ یقین کریں کہ اب تو چپس کی کوالٹی بھی وہ آ رہی ہے کہ آپ اس میں ہاتھ ڈالیں تو آپ کو اسپیشلی جو ہے وہ پتہ چلے گا کہ وہ سارے کا سارا مسالہ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ کے اوپر آ جائے گا. تو جو چیز آپ کو جو ہے وہ اس طرح کھانے میں جو ہے وہ دقت کر رہی ہے, وہ آپ کی اسکن کے اندر جا کے جو ہے وہ کیا کرے گی؟ اسٹمک خراب کرے گی. اسٹمک خراب ہوگا تو آلریڈی آپ کا فیس خراب ہوگا, آپ کے بال خراب ہوں گے. جب ڈائجسٹ ہی نہیں ہوگی کوئی چیز تو ظاہری بات ہے آپ کی اسکن بھی خراب, ناخن بھی نہیں بڑھیں گے. اچھا, ہم نے بہت سارے طریقے ڈھونڈ لیے ڈاکٹر صاحب. جی, میں یہاں پہ چاہوں گا کہ میں اس کو تھوڑا ایکسپلین کر لوں. یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو الرجی ہوتی ہے, یہ جو کلرڈ فوڈ آئٹمز ہیں, میرا تمام لوگوں کو یہ میسج ہے کہ آپ نے کلرڈ چیزیں نہیں بازار میں سے استعمال کرنی, اور گھر میں بھی جو پکاتے ہیں کوشش یہ کریں کہ پھلوں, سبزیوں اور تمام چیزوں کو نیچرل فارم میں رہنے دیں پلیز. اس میں جتنی زیادہ چیزیں آپ ایڈ کرتے جائیں گے, مسالہ جات, یہ چیزیں ایڈ کرتے جائیں گے, پھر یہ ذہن میں رکھیں, دھیان میں رکھیں, کلرڈ مسالوں, کلرڈ چیزیں وہ استعمال نہیں کرنی. آپ نے ہر چیز کو اس کی پیور فارم میں رکھنا ہے, چاہے وہ کھانے کی ہو, چاہے وہ مشروبات ہوں, چاہے وہ یہ جو ہماری گولیاں, ٹافیاں ہوں, بسکٹس ہوں. تو یہ تمام چیزوں سے پرہیز کریں, یہ انتہائی خطرناک ہیں اور یہ آپ کو مستقل مریض بنا دیتی ہیں. آپ جو ہی وہ چیز کھاتے ہیں آپ کے پورے جسم پہ الرجی شروع ہو جاتی ہے اور آپ کی زندگی ایک عذاب بن جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کوئی ناقص کھانا کھا لیں تو فوراً سے اسٹمک ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور آپ جو ہے وہ ایک اور مصیبت میں پڑ جاتے ہیں. اسی طرح اسکن ڈیزیزز بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ تو کریموں کے حوالے سے ہم نے بات جو ہے وہ بتائی, شیمپوز کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی. اب اگر کسی کے بال ٹوٹ رہے ہوں, گر رہے ہوں, تو وہ کیا کرے؟ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اولیو آئل کے مساج بہت زیادہ ضروری ہے, نہانے سے پہلے یہ ضرور کریں. اس کے علاوہ اور کیا ٹریٹمنٹس ہو سکتے ہیں اور میڈیکیٹڈ ٹریٹمنٹ کیا ہوگا؟ یہ جی ایک بڑا براڈ کوشچن ہے جس کو میں 2 حصوں میں اس کو کروں گا. ایک ہے خواتین میں بال اترنے کی وجوہات اور ہیں, مردوں میں اور ہیں. ٹھیک ہے. ان میں جو براڈ کیٹیگریز ہے, مردوں میں جو ٹاپ ریزن ہے بال اترنے کی وہ ہے مردانہ موروثی گنج پن. جو وراثتی گنج پن ہے, زیادہ تر لوگ جو آگے سے گنجے ہوتے ہیں آہستہ آہستہ ان کے بال پیچھے کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ انہوں نے کوئی نہ چیز غلط کھائی ہوتی ہے نہ کچھ کیا ہوتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی ان کے جینز میں یہ چیز موجود ہے کہ ان کے والدین کی طرف سے ان میں بال اترنے کی صلاحیت آئی ہے. وہ جتنا جلدی اس کا علاج شروع کریں گے اتنے جلدی ان کے بال کنٹرول میں آ جائیں گے. تو اس لیے ٹوٹکوں سے انہوں نے نہیں رکنا. مردوں میں ٹاپ جو وجہ ہے وہ مردانہ موروثی گنج پن ہے. اس کے لیے وہ جتنا جلدی اپنے ہیئر اسپیشلسٹ کے پاس یا اسکن اسپیشلسٹ کے پاس, جس کی آگے ٹریننگ ہیئر میں ہے, اس کے پاس جائیں گے تو وہ اس کو کنٹرول کرے گا. نمبر 1 کاز مردوں میں یہ ہے. اس کے علاوہ اور کئی وجوہات ہیں, جیسے کہ مردوں میں خدا نہ خواستہ اگر آپ نے کوئی کیمیکل ایسا یوز کر لیا ہے بالوں میں, جیسے لوگ ینگ بچے بال سٹریٹ کرانے کے لیے اس سے بال ڈیمیج ہو گئے ہیں, اسکن ڈیمیج ہو گئی ہے, وہ پرماننٹ ڈیمیج ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اسکن ڈیزیزز ہیں جن میں بال ہمیشہ کے لیے چلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ایکسیڈنٹس ہیں, اگر کسی کا موٹر سائیکل پہ بائک پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اس ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں الیکٹرک برنز ہیں, کیمیکل برن ہے. اور ایک بڑی کامن وجوہات ہے جو میں سب کے ساتھ شیئر کروں گا. لوگ زیادہ تر اس کا شکار ہوتے ہیں, جنرل پاپولیشن میں سے 5% لوگ ایسے ہیں جن کو اس کا وہ شکار ہوتے ہیں, وہ ہے بال چڑھ, جس میں گول گول دائروں کی صورت میں داڑھی سے یا سر کے بال اترتے ہیں. اس میں ایک کہیں چھوٹا سا پیچ نمودار ہوتا ہے اور یہ زیادہ تر انزائٹی اور سٹریس سے اس کا سٹارٹ ہے. اگر آپ کا یہ سٹارٹ ہوا ہے تو فوری طور پہ اپنے ہیئر اسپیشلسٹ کے پاس جائیں, کیونکہ اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ پورے سر کے بال اتار سکتا ہے. جتنا جلدی علاج شروع کریں گے اتنا جلدی اس کا ایفیکٹو کنٹرول آئے گا. یہ ہو گئی, میں نے ایک کوئک ریویو دیا ہے مردوں کے بال اترنے کی وجوہات کا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آتے ہیں ہم خواتین کی طرف. ٹھیک ہے.
خواتین میں جو کامن ہے، جو تمام خواتین میں ہوتا ہے، وہ میں بتاؤں گا. ایک تو ہے انزائٹی اسٹریس، جو ٹاپ نمبر 1 کاز ہے. جی انزائٹی تو خواتین میں جو ہے نا وہ ایسے اب اس وقت میں چل رہی ہے کہ 15 سال سے لے کے اور جو 30 پلس تک جو خواتین ہیں وہ انزائٹی میں ہیں اور انہیں احساس تک نہیں ہے کہ وہ اپنے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر رہی ہیں. سب سے زیادہ جو ایج گروپ میرے نزدیک ہے وہ 25 سے لے کے 35 کے درمیان والا ہے. 25 کے درمیان، 25 میں کیا ہوتا ہے کہ ریکور کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے نا. جی انسرٹینٹی ہے، پڑھ کے فارغ ہوئی ہیں، آگے ایک نئی زندگی شروع ہونی ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں، کوئی سرا نہیں، کچھ نہیں، کیا ہونا ہے، انسرٹینٹی ہے، اس سے انزائٹی شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد جا کے جب میرٹل لائف ہے 30 پہ بعد والی خواتین میں، آگے جا کے گھر ویسا نہیں ملا، آگے گھر ویسا نہیں ملا جیسے وہ توقع کر رہی تھی، پھر چائلڈ بیئرنگ ایج آ گئی، اس میں انزائٹی سٹریس ہے. تو یہ 25 سے 35 کے درمیان سب سے بڑی جو کاز ہے بال اترنے کی وہ انزائٹی اینڈ سٹریس ہے. اس کے بعد جو نمبر 2 کاز ہے وہ ہے جس وقت ایک خاتون حاملہ ہوتی ہے کہ تو اس کا جو ہارمونل سسٹم ہے اس کے اندر ٹوٹل چینج آ جاتی ہے. وہ ہارمون باڈی میں ریلیز ہوتے ہیں جنہوں نے بچے کی پرورش کرنی ہوتی ہے. ان ہارمونز کی وجہ سے جو آپ کا بالوں کا نارمل سائیکل ہے وہ کیری آن نہیں ہوتا. جو بال نے اترنا ہوتا ہے وہ بال نہیں اترتے، وہ جمع ہوتے رہتے ہیں. آپ زیادہ تر خواتین آگے بتاتی ہیں کہ جی ہمارے پریگننسی میں تو بال بہت اچھے تھے لیکن جب بچہ پیدا ہوا تو بال اترنے شروع ہو گئے. تو یہ ایک نارمل میکانزم ہے جس کو پوسٹ پارٹم ہیئر لاس یا ٹیلوجن ایفلوویم کہتے ہیں، پوسٹ پارٹم. اس میں بال بچہ جس وقت ڈیلیور ہو جاتا ہے، بچہ 4 ماہ کا ہوتا ہے، 4 ماہ کے ایج تک ہارمونز واپس اپنی جگہ پہ جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے وہ تمام بال جنہوں نے نارملی اترنا تھا پریگننسی کے دوران وہ نہیں اترے، اب ان کا ٹائم آ گیا اترنے کا. وہ ایک دم سے جس وقت اترتے ہیں تو خواتین بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں کہ ہم گنجی ہو جائیں گی. تو پھر ان کو ضرورت ہے کہ اپنے ہیئر اسپیشلسٹ یا اسکن اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، وہ ان کو ٹریٹ کریں گے. تیسری بڑی وجہ جو خواتین میں ہے وہ ہے سب سے زیادہ ہیئر ڈیمیج. وہ مختلف قسم کے، بالکل 2 منہ کے بال آ جاتے ہیں. یس، مختلف قسم کے جو کیمیکل، مختلف قسم کی گرومنگ ٹریٹمنٹس کرواتی ہیں سر پہ، کبھی بال اسٹریٹ کر رہے ہیں، ڈیلی آپ کو بال جو ہے وہ رولرز لگوانے ہماری طرح کے، وہ پھر بال ٹوٹتے ہیں بیچ میں سے، وہ 2 منہ کے ہو جاتے ہیں. بالکل، جو مختلف قسم کے گرومنگ پروسیجرز ہیں جن میں کیمیکل یوز ہوتے ہیں، ہیٹ یوز ہوتی ہے، پرماننٹ بالوں کو اسٹریٹ کرنے کے لیے جو ریباؤنڈنگ ہے وہ پرماننٹ بالوں کو اسٹریٹ کرنے والا. ان تمام چیزوں کے وجہ سے، ان تمام چیزوں کی وجہ سے بال ڈیمیج بھی ہوتے ہیں، بال گرتے بھی ہیں. دونوں، بال ڈیمیج ہونا اور چیز ہے، یہاں یہ کانسیپٹ سمجھ لیں، بال ڈیمیج ہونا اور چیز ہے، بال کا اترنا اور چیز ہے. ڈیمیج کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بال جڑ سے موجود ہے لیکن آگے اس میں آپ نے کوئی پروسیجر ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے اس میں ڈیمیج آ گیا ہے. جبکہ ہیئر لاس یہ ہے کہ بال جڑ سے اتر گیا ہے، آپ نے کوئی ایسا کوئی مضر صحت کیمیکل یوز کیا ہے تو اس میں روٹ میں جا کے تبدیلی پیدا کر دی ہے. تو اس لیے یہ 2 مختلف کانسیپٹ ہیں، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. اچھا یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ یہ تو بالوں کے 2 منہ کے جو سچویشن ہو جاتی ہے تو ہر خواتین کے ساتھ، ساری خواتین کے ساتھ جو ہے وہ یہ پرابلم موجود ہے. مرد حضرات کے جو جن کے بال جو ہے وہ بالکل ہی اتر جاتے ہیں، گنج پن جیسے آپ نے کہا کہ یہ آپ کو موریثی بھی ہو سکتا ہے، خاندانی بھی ہو سکتا ہے، اور ہمارے ہاں تو یہ بڑی بات مشہور ہے کہ جو گنجے لوگ ہوتے ہیں جن کے بال نہیں ہوتے وہ بڑے امیر ہوتے ہیں. یہ بڑا کامن میتھ تھا جو ہم بھی بچپن سے سنتے آ رہے تھے. سمجھ نہیں آیا، میں نے بہت دفعہ جو ہے سنا لوگوں سے. اب میں نے کہا جی انکل آپ کے تو سر پہ بال ہی نہیں ہے. تو بیٹا ہم جن کے سر پہ بال نہیں ہوتے وہ بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں. میں کہا اچھا یہ کیا کانسیپٹ ہے، سارے ہی امیر ہوتے ہیں جن کے؟ اب میں ڈھونڈنے لگی کہ جن کے سر پہ بال نہیں ہوتے کیا سارے ہی امیر ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا. اصل میں جی جو ٹریٹمنٹ ہے، جیسے کہ یہ بال جن کے سر پہ بال نہیں ہوتے وہ زیادہ تر وراثتی، ان کو یہ انفارچونیٹ ایک تحفہ ملا ہوتا ہے پیرنٹس کی طرف سے. تو اس میں تو ایک ہی ایڈوائز کی جا سکتی ہے کہ جی اپنے پیرنٹس بڑی احتیاط سے چنیں. تو یہ وہ کام ہے جو آپ نہیں کر سکتے. اگر آپ یہ، بس میں یہی کہوں گا کہ یہ ایسا کام ہے جس میں آپ بے بس ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی مرضی سے تو پیرنٹس نہیں چنے. اس کا نام ہے پیور تقدیر. یہ تقدیر کے معاملے ہیں. لیکن میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ ماڈرن میڈیکل سائنس کا انسانیت کو ایک بہت بڑا گفٹ ہے ہیئر ٹرانسپلانٹ. ہم جب بچے تھے تو ہم دیکھتے تھے بہت امیر امیر لوگ بیچارے وہ بڑی بالوں کی لٹیں ادھر سے گھما کے آگے لاتے تھے، بڑی مشکل سے انہوں نے سیٹ کیے ہوتے تھے، لیکن وہ صرف ایک تیز ہوا کی، جی وہ ایک تیز ہوا کی مار ہوتے تھے کہ بال اڑتے تھے اور وہ ان بیچاروں کو اپنی مصیبت پڑ جاتی تھی. لیکن آج کے دور میں ہیئر ٹرانسپلانٹ نے ان تمام مشکلات کا ایک حل دے دیا ہے کہ
کہ آپ کے اپنے ہی بال سر کے پچھلے حصے سے لیے جاتے ہیں, ان کو آگے ٹرانسفر کیا جاتا ہے. اور میں ایک اور آپ کو بات بتا دوں کہ الحمدللہ ہمارے سینٹر میں دنیا کی جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے FUE, جس میں کوئی کٹ نہیں لگتا, اسٹچ نہیں لگتا, اچھا, اس سے ہم بال ایک ایک بال پیچھے سے جڑوں سے نکال کے لگاتے ہیں. اور کیسے جو ہے وہ اسکن کے اندر جو ہے وہ اگایا جاتا ہے, لگایا جاتا ہے, اور پھر اس سے بال جو ہے وہ آگے گرو کرتے ہیں. بالکل جی, یہ بڑی زبردست ٹیکنیک ہے. ایگزیکٹلی, میں یہ کہوں گا کہ ماڈرن میڈیکل سائنس نے جہاں اور بہت سارے انسانیت کو تحفے دیے ہیں, اس میں سے ایک بڑا تحفہ یہ ہے کہ آپ کا پہلے میں نے جس وقت ہیئر ٹرانسپلانٹ شروع کیا تھا 2002-2003 میں, اس وقت ہم پیچھے سے ایک سٹرپ پٹی کی صورت میں بال اتار کے ان کو آگے لگاتے تھے, تو لوگ زیادہ تر لوگ ڈر جاتے تھے کہ جی اتنا بڑا کٹ لگنا ہے, سٹچ لگنی ہے, انفیکشن اچھا, یہ آپ انہیں دکھاتے ہیں اتار کے انہی کے بال کی, یہ دیکھیے یہ اب ہم آپ کو لگانے لگے. جی بالکل, پیشنٹ بالکل ہوش میں ہوتا ہے, وہ بے ہوش نہیں ہوتا. پیشنٹ کی درمیان میں باقاعدہ لنچ بریک ہوتی ہے, پیشنٹ بالکل انجوائے کرتا ہے, سامنے ٹی وی چل رہا ہوتا ہے, میوزک اس کی مرضی کا چل رہا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اب تو یہ اتنا ریفائن ہو چکا ہے, جس ٹیکنیک سے میں کرتا ہوں یہ اتنی ریفائن ٹیکنیک ہے کہ آپ کی جلد کے اندر صرف 3 سے 4 mm تک ہم پروسیجر کرتے ہیں, اس سے زیادہ ڈیپ نہیں جاتے, بالکل سپرفیشل. یہ پروسیجر نیڈل سے ہوتا ہے؟ بالکل ایگزیکٹلی, انتہائی ریفائنڈ پروسیجر ہے. اس میں جو چانسز ہیں پین کے, انفیکشن کے, بہت کم ہیں. آپ کوئی انجیکشن یوز نہیں کرتے کہ جس سے جو ہے وہ اس ایریا کو سون کیا جائے؟ جی بالکل, ہم ایک انجیکشن یوز کرتے ہیں انتہائی باریک نیڈل کے ساتھ, کہ جس کے پہلے سکن کو سون کیا جاتا ہے, اور وہ پین آپ یوں سمجھ لیں کہ اتنی کم ہوتی ہے کہ بعض دفعہ بعض پیشنٹ کو یہ پتہ بھی نہیں لگتا کہ ہم نے سون کرنے والا انجیکشن لگا دیا, کیونکہ ہم لیٹسٹ مشینری یوز کرتے ہیں. وہ بعد میں کئی دفعہ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے کہا تھا انجیکشن لگے گا, ابھی تک انجیکشن لگا کیوں نہیں؟ تو ہم کہتے ہیں وہ لگ بھی چکا ہے. تو اس لیے جن لوگوں کو یہ مسئلہ ہے, میری ان کو یہی ایڈوائس ہے کہ بجائے اپنی سکن کے اوپر مختلف قسم کے ٹوٹکے کرنے کے, اسٹریٹ فارورڈ ایک سائنٹیفک اور ایک باقاعدہ ایک اسٹیبلشڈ ادارے کے پاس جائیں جو کہ آپ کے بالوں کی کیئر کرے, اور آپ کو انسانیت کے لیے جو میڈیکل سائنس نے تحفہ دیا ہے آپ اس کا فائدہ اٹھا سکیں. ڈاکٹر صاحب ایک سوال بڑی زور سے آ رہا ہے مجھے, اور وہ یہ ہے کہ آپ نے جن کے پیچھے بال ہیں ان کے بال اتار کے تو آگے لگا دیے, جن کے بال ہی نہیں ان کا کیا کرتے ہیں؟ ہاں, یہ ایک بہت بڑا, یہ اس کے لیے بھی ایک ٹریٹمنٹ آ گیا ہے. میں کبھی یہ سوال بھول نہ جاؤں. نہیں بالکل, یہ ان کیسز میں ہوتا ہے زیادہ تر جو مردانہ موروثی, کیونکہ میرے سوال آمد ہوتے ہیں نا, میں نے لکھے نہیں ہوتے, لکھے پڑھے کوسچنز نہیں ہوتے. اس کے لیے بھی میں بتاتا ہوں کہ جن لوگوں کے پیچھے یہ جتنا مرضی بندہ گنجا ہو, لیکن اس کی یہ جگہ پہ ایک جالر سی ہوتی ہے, وہاں سے ہم بال لیتے ہیں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ ایک ایسی بیماری کا شکار ہو گئے ہیں کہ جس میں سر کے پورے بال اتر گئے, اور ایسا ہوتا ہے, پیشنٹ میرے پاس آتے ہیں, تو میں اب آپ کے چینل سے پہلی دفعہ یہ اناؤنس کرنے لگا ہوں, بتانے لگا ہوں کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی دیٹ از کالڈ اسکیلپ مائکرو پگمنٹیشن, وہ ایک لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے جو پاکستان میں استعمال کر رہا ہوں. میں پاکستان کے ٹاپ ان ڈاکٹرز میں جنہوں نے پاکستان میں یہ انٹروڈیوس کروائی ہے, وہ میں کر رہا ہوں ریگولرلی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک مشین کے ذریعے ایک پگمنٹ کا ڈاٹ لگا دیا جاتا ہے. اچھا, یہ اسی طرح جیسے آپ نے چہرے پہ شیو ہے تو آپ کے ڈاٹ نظر آ رہے ہیں, ہر بندے کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ بال ہیں, ٹھیک ہے, اسی طرح آپ کا سر ایسے لگے گا کہ آپ نے شیو کرایا ہوا ہے, یہ نہیں لگے گا کہ آپ کے سر پہ بال نہیں ہیں. ہاں, میں نے ایک صاحب کو دیکھا جنہوں نے ہیئر ٹرانسپلانٹ کروایا, اور ویسے ہی ان کو لگ رہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ کچھ چیزیں جو ہے ان کے سر کے اندر ہے, وہ بال ہی ہوں گے, ظاہری بات ہے. لیکن یہ ٹیکنالوجی ڈفرینٹ ہے ہیئر ٹرانسپلانٹ سے, یہ ہیئر ٹرانسپلانٹ سے ڈفرینٹ ٹیکنالوجی ہے, اس میں بال نہیں لگتے. بعد گرو کرنا شروع کرتے ہیں؟ نہیں, یہ بال نہیں ہے, یہ جو میں بتا رہا ہوں اسکیلپ مائکرو پگمنٹیشن, یہ بال نہیں ہے. یہ بنیادی طور پہ مشین کے ذریعے ایک آرگینک پگمنٹ آپ کی سکن کے اوپر لگا دیا جاتا ہے, وہ امپریشن دیتا ہے بال کا. یہ ان لوگوں کے لیے جن کے آپ نے خود ہی کوشچن کیا کہ ان کا ڈونر ایریا تو ہے نہیں, آپ بال لیں گے کہاں سے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا گفٹ ہے کہ ان کے سر پہ بال نہیں ہیں, تو ہم وہ پگمنٹ لگا کے ایک امیج کریٹ کرتے ہیں کہ آپ کے سر پہ بال موجود ہیں, آپ نے سر کو شیو کیا ہوا ہے. جیسے بہت سارے لوگ ہیں ویسٹرن ورلڈ میں جنہوں نے سٹائل بنایا ہو کہ وہ ہر وقت سر پہ بتا دیتے پہ, بالکل وہ تو ایک ٹوٹلی ڈفرنٹ چیز ہو جائے گی, کیونکہ یہ بہت یونیک اور لیٹسٹ ٹیکنیک ہے. جی بالکل, اسکیلپ مائکرو پگمنٹیشن ان تمام مسائل کا حل ہے کہ جس میں آپ کے پاس ڈونر ایریا نہیں ہے, خدا نہ خواستہ آپ کی جلد ایکسیڈنٹ سے آپ کے اوپر ایسڈ گر گیا ہے, آپ کا ڈونر ایریا نہیں ہے, یا آپ کے سر پہ کوئی آپریشن ہوا ہے, اس آپریشن کے بعد سکار ہے اس کے لیے, یا آپ نے پہلے ہیئر ٹرانسپلانٹ کروایا ہے,
آپ کا ڈونر ایریا یوز ہو چکا ہے, آپ کے سر میں اب بال اور چاہیے لیکن ڈونر ایریا نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کے سر پہ جو بال موجود ہیں ان بالوں کے اندر یہ ڈاٹ لگا دیتے ہیں, تو جو امپریشن ایک گنے پن کا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, خواتین کے لیے یہ ایک بہت بڑا نعمت ہے, کیونکہ میرے پاس خواتین آتی تھی, وہ کہتی تھی ڈاکٹر صاحب کوئی ایسا کام کریں, ہم نے ہیئر ٹرانسپلانٹ نہیں کروانا. خواتین کے آگے سے بال اڑ جاتے ہیں نا؟ جی بالکل, کہ آگے سے ہماری تھننگ ہے, ہم یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے گھنے بال نظر آئیں, تو ان کے لیے ایک بہت بڑا سولوشن ہے کہ وہ جو پگمنٹیشن ہے, یہ آرگینک پگمنٹ ہے, یہ لگ جاتا ہے, ڈاٹ لگ جاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے آپ کا ایک گنا پن آنا شروع ہو جاتا ہے. صحیح 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 صحیح, یعنی کہ آپ جو ہے وہ ایک پروفیشنل انداز سے نان پروفیشنل جنگل اگا دیتے ہیں سارے. بالکل ایگزیکٹلی, کہ وہ ایک آپ نا ایلیوژن کریٹ کرتے ہیں, یہ اسی طرح ہے. جی بالکل, یہ ایک ایلیوژن ہے کہ آپ کو دور سے ایسا لگے گا کہ سر پہ بال گنے ہیں, قریب ہو کے آپ نہیں, قریب ہو کے جب تک کوئی آپ کے بالوں کو علیحدہ کر کے ان کو غور سے نہ دیکھے, بعض دفعہ غور سے دیکھنے سے. پاکستانیوں میں بڑے مسائل ہیں, آپ کے کپڑے سے لے کے آپ کے بال تک کا ٹیکسچر چیک کرتے ہیں, آپ کہیں چلے جائیں تو. یہ تو خواتین میں بڑا کامن ہے کہ خواتین جو ہے نا وہ کپڑے سے لے کے بال تک چیک کریں, بال کون سا شیمپو استعمال کرتی ہیں آپ, کون سا جو ہے وہ لگاتی ہیں, ہم نے بھی وہی لگانا ہے, آپ نے کہاں سے کلر کروایا, آپ نے یہ کلر ڈائی جو ہے وہ کون سا ہے, اس کا نمبر کیا ہے, میں نے بھی یہی کرنا ہے. تو وہ پھر جب آپ کے بال پکڑ پکڑ کے چیک ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر بڑی ڈفرینٹ سی چیز آ رہی ہوتی ہے کہ یار بھائی کیا کر سکتے ہیں, آپ کچھ نہیں کر سکتے اس ٹائم. تو یہ تو خطرہ بھی ہے نا ان لوگوں کے لیے جن کو کہیں کہ بھائی یہ کیا چیز ہے, تمہاری یہ بال ہے, یہ ذرا دکھاؤ کہ پگمنٹس ہیں, یہ کیا چیزیں ہیں, اس کی چیکنگ میں لگ جائیں. جی اس میں یہ ہے کہ سوائے ڈاکٹر کے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, ان کو یہ امیج ملے گا, یہ امپریشن ملے گا کہ بال چھوٹے ہیں, اندر پہ ابھی بال گرو نہیں ہوئے, وہ یہ نہیں پہچان سکتے. سوائے ایک پروفیشنل ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن کے یہ بہت مشکل ہے کہ یہ پہچانا جا سکے کہ یہ ڈاٹ لگا ہوا ہے, امپریشن یہی آتا ہے کہ یہ بال ہیں. تو ہمارے بہت سے آرٹسٹوں نے بھی جو ہے وہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کروایا ہے, بڑے بڑے آرٹسٹ, بڑے بڑے نام ہیں ان کے, اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ اپنی تصویریں بھی دی اور پہلے بھی دکھایا بیفور اور آفٹر کہ کس طرح سے جو ہے وہ اس کا امپیکٹ ہوا. اس کے بعد بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ اس پہ لبیک کہا, بہت سارے لوگوں کے بال لگے اور ان کا پھر ایک اچھی پرسنالٹی جو ہے. اب بھی ہمارے بہت بڑے بڑے آرٹسٹ ایسے ہیں جو یہ ہیئر ٹرانسپلانٹ جنہوں نے کروایا, لیکن ان میں سے کچھ لوگوں کو پرابلمس بھی آئیں. اس کی کیا وجوہات تھیں کہ یہ بال لگوانے کے بعد جو ہے وہ الرجی بھی ہوئی, اور جو ہے اس کی احتیاط کتنی ہوتی ہے, یہ بھی ذرا بتائیے گا. سب سے پہلے جی میں یہ بتاؤں گا کہ اگر کسی کو اس دوران اگر کسی مسائل کا فیس کرنا پڑتا ہے ہیئر ٹرانسپلانٹ کے دوران, تو اس میں پہلی جو کاز ہو سکتی ہے, ایک تو ایک انفارچونیٹ ایکسیڈنٹ ہے, جو کہ ہمیشہ میڈیکل سائنس میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی پروسیجر کرواتے ہیں تو اس میں کوئی انفارچونیٹ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, جو کہ یوزولی نہیں ہوتا ہے. جیسے کہ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں الحمدللہ بڑے سکون سے بیٹھے ہیں, تو ایکسیڈنٹ کے طور پہ یہ چھت ہمارے اوپر گر سکتی ہے, اٹس اے پاسبلٹی, لیکن ایسا یوزولی نہیں ہوتا. آپ ٹریول کرتے ہیں ایروپلین میں, آپ کار میں, تو وہ ایک پاسبلٹی کے بعد میں بتانے لگا ہوں, بات کرنے لگا ہوں. وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو کوالیفائڈ ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجنز ہیں, آپ صرف ان سے ہیئر ٹرانسپلانٹ کروائیں گے تو آپ ان مسائل سے بچیں گے. یہ چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے, اس میں 3 کیٹیگریز ہیں جو پاکستان میں ہم نے ایک سوسائٹی بنائی ہے جس کا نام ہے ہیئر ریسٹوریشن سوسائٹی آف پاکستان. جو ڈاکٹر بھی کوالیفائڈ ہیں اس کے پینل پہ موجود ہیں. آپ یہ چیک کریں کہ کیا وہ ہیئر ریسٹوریشن سوسائٹی آف پاکستان کا ممبر ہے. نمبر 2, جیسے کہ میں 2003 سے انٹرنیشنل سوسائٹی آف ہیئر ریسٹوریشن سرجری, جو کہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے, پوری دنیا سے ڈاکٹر اس میں موجود ہیں. وہاں پہ ریسرچ ورک, وہاں پہ ایڈوانسمنٹ, وہاں پہ یہ تمام کام ہوتے ہیں. وہاں ہم جا کے سیکھتے بھی ہیں اور سکھاتے بھی ہیں. تیسرا سب سے بڑا پلیٹ فارم جو کہ ایگزامننگ باڈی ہے, جو کہ سرٹیفائی کرتی ہے ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن کو کہ وہ کوالیفائڈ ہے یا نہیں ہے, وہ ہے امریکن بورڈ آف ہیئر ریسٹوریشن سرجری. اگر آپ کا سرجن ان تینوں میں سے کسی ایک سے بھی سرٹیفائیڈ ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس میں بیسک نو ہاؤ کا اس کو پتا ہے. میں دوبارہ دہرانے لگا ہوں, ہیئر ریسٹوریشن سوسائٹی آف پاکستان نمبر 1, انٹرنیشنل سوسائٹی آف ہیئر ریسٹوریشن سرجری 2, امریکن بورڈ آف ہیئر ریسٹوریشن سرجری. جو ٹاپ کے پاکستان کے ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجنز ہیں وہ تمام امریکن بورڈ کوالیفائی ہیں, لسٹ میں ہوں گے. جی بالکل. تو یہ ہے وہ جانچنے کا کرائٹیریا کہ آپ اپنا ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن صحیح چوز کریں. آج کل ریس لگی ہوئی ہے, کم پیسے زیادہ بال. ڈاکٹر صاحب سنا ہے بڑا مہنگا ہے یہ ٹریٹمنٹ. نہیں جی اتنا مہنگا نہیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 1 سے 2 لاکھ میں اگر آپ کو پوری زندگی کے لیے, دیکھیں ہم موبائل خریدتے ہیں, زیادہ تر موبائل 1 سے 2 لاکھ کے درمیان اچھے موبائل آتے ہیں. لوگ اس کو استعمال کر کے 2-3 سال بعد وہ 20,000 کا رہ جاتا ہے, 30,000 کا 4 سال بعد.
اگر آپ 1 سے 2 لاکھ روپیہ خرچ کے اپنی پوری زندگی کے لیے آپ 1 سے 2 لاکھ میں بال لگ جاتے ہیں؟ ہاں جی، ہمارے سینٹر میں ہم نے جو عام آدمی کی پہنچ میں یہ رکھا ہوا ہے، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان فائدہ اٹھا سکے اس میڈیکل سائنس کی جو گفٹ ہے اس کا. تو ہمارے سینٹر میں 1 سے 2 لاکھ کے درمیان آپ کے سر پہ بھرپور قسم کے بال آ جاتے ہیں. آپ پوری زندگی ان بالوں کو انجوائے کرتے ہیں، آپ کی شخصیت ٹوٹل چینج ہو جاتی ہے. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ سستے کے پیچھے جائیں گے، آپ کو لوگ مس گائیڈ کریں گے. جو لوگ کوالیفائڈ نہیں ہیں وہ آپ کو کہیں گے کہ جی اتنے میں ہو جاتا ہے اتنے، لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ وہاں پہ کوالیفائڈ سرجن نہیں ہوتے. آپ کی جلد پہ ہی انہوں نے سیکھنا ہے اور آپ ہی جلد پہ تجربے کرنے ہیں. تو بیٹر یہی ہے کہ اپنا ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن بڑا وائزلی چوز کریں کہ جو پراپرلی کوالیفائڈ ہو. اگر آپ نے ایک پراپرلی کوالیفائڈ ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن چوز کیا ہے تو پھر چانسز بہت کم ہیں کوئی بھی کسی قسم کے کوئی نقصان ہونے کے. بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے جو ہے وہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے بھی اور ساتھ ہی اسکن ڈیزیز کے حوالے سے بھی جتنے اچھے طریقے سے عوام کو گائیڈ کیا، لوگوں کو بتایا اور خاص طور پہ جو ہے وہ گائیڈ لائن دی. میں سمجھتی ہوں کہ آپ جیسے جو ڈاکٹرز ہیں وہ ہمارا فخر ہے، اور آپ ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ باہر سے بھی تعلیم حاصل کی، پاکستان میں لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، یہ اور بڑا جذبہ ہے جس کو سراہنا چاہیے. کیونکہ ہمارے ڈاکٹرز اکثر یہ کرتے ہیں کہ جو امریکن پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ امریکہ ہی چلے جاتے ہیں، آپ نہیں گئے. جی بالکل، میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتا دوں کہ جس وقت میں امریکہ سے واپس آ رہا تھا، آپ یہ امیجن کریں ڈاکٹروں سے لے کے ڈاکٹر نرسز نے سب سے پہلے مجھے روکا کہ ڈاکٹر انور یو شوڈ ناٹ گو ٹو پاکستان، یو آر ویری ویل کوالیفائڈ. تو میں نے کہا نہیں، مائی کنٹری نیڈز می، کہ اس وقت یہ ہیئر ٹرانسپلانٹ، اسکن ٹریٹمنٹس یہ نئی تھیں. آپ امیجن کریں کہ اینڈ پر جس وقت میں ٹیکسی میں مجھے ڈراپ کر رہا تھا، جو ٹیکسی ڈرائیور اس نے میرے سے گپ شپ شروع کر دی کہ آپ کہاں سے ہیں، کیسے ہیں، یہاں کدھر جا رہے ہیں. میں نے اس کو بتایا کہ میں ڈاکٹر ہوں، پاکستان واپس جا رہا ہوں. تو اس نے کہا جی وین یو ول کم بیک، کہ آپ نے واپس کب آنا ہے. میں نے کہا نہیں، میں ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں. اس نے مجھے کہا ڈاکٹر دوبارہ سوچ لو، یہ لینڈ آف اپرچونٹی ہے، یہاں سے لوگ واپس نہیں جایا کرتے. آپ ابھی بھی فیصلہ کرو، میں آپ کو واپس گھر چھوڑتا ہوں اور میں آپ سے پیسے بھی نہیں لوں گا. یہ جو آپ وہاں سے، میں کہا نہیں. ڈاکٹر صاحب، اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یو فیل پراؤڈ ایز اے پاکستانی. 100% میں آج پراؤڈ فیل کرتا ہوں، اور میں اپنے تمام ڈاکٹر دوستوں کو بھی یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ میں آج اتنا خوش ہوں، اتنا سیٹسفائیڈ ہوں کہ میں نے جو کچھ سیکھا تھا، چونکہ میری بیسک میڈیکل ایجوکیشن پاکستان سے ہوئی تھی، پاکستان کے جو سرکاری میڈیکل کالج ہے میں نے وہاں سے پڑھا تھا، اس قوم کے پیسے میرے اوپر خرچ ہوئے تھے اور میں نے اس قوم کا قرض اتارنا تھا. میں واپس آیا، واپس آ کے پچھلے 18-19 سال سے میں پاکستانیوں کو سرو کر رہا ہوں وہی چیزیں. اب آپ امیجن کریں کہ بہت پوری دنیا سے لوگ سکن کا ٹریٹمنٹ کرانے، بال لگوانے میرے پاس آتے ہیں، یہاں تک کہ گورے، انگریز، عربی وہ میرے کلینک پہ آتے ہیں، وہ آ کے ٹرانسپلانٹ کرواتے ہیں، سکن ٹریٹمنٹس کرواتے ہیں. کیوں کہ یہاں پہ ویسٹ کے مقابلے میں بہت سستا ہے، وہاں پہ یہ ٹریٹمنٹس بہت مہنگی ہیں. تو میرا اپنے تمام پاکستانیوں کو بھی یہی میسج ہے، اپنے ڈاکٹرز کو بھی یہی میسج ہے کہ پراؤڈ فیل کریں. اللہ پاک نے ہمیں جتنی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، ان تمام صلاحیتوں کا استعمال اپنے ملک اور اپنے ملک کے لوگوں کے لیے ہونا چاہیے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، بہت شکریہ ناظرین آپ کا بھی کہ آپ پروگرام میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہے. یہ 1 گھنٹہ کیسے گیسٹ کے ساتھ بات کرتے گزر جاتا ہے، اور ہم جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ آپ کے لیے انفارمیشن لے کر آتے ہیں. شاید اس کا احساس مجھے بھی نہیں ہوتا اور دیکھنے والوں کو بھی نہیں ہوتا ہوگا. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام بس یہیں تک. امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. مجھے فیڈ بیک دینا بالکل مت بھولیے گا. یہ پروگرام آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، کوہ نور @9 لکھیں، آپ کو پروگرام کی پوری لسٹ جو ہے وہ وہاں پر مل جائے گی. اگر کسی سے کوئی پروگرام مس ہو گیا ہے تو آپ یوٹیوب پہ یہ پروگرام جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ کل صبح 9 بجے دوبارہ یہیں اسی وقت میری اور آپ کی ملاقات ہوگی. نئی صبح، نئے آغاز، نئے انداز، نئی بات اور نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت. اللہ نگہبان.